सिलसिला सीरत नबी का 51वां दर्स है आज। गुज़श्ता दर्स में मैंने अर्ज़ किया था कि दो अहम वाक़यात पर बात होगी, एक हज्जतुल वदा पर और एक खुतबा गदीर खुम पर। वक्त कम हो गया था तो खुतबा हज्जतुल वदा पर बात ख़त्म हो गई। आज गदीर खुम पर मुख्तसर सी बात करेंगे और उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने का वक्त आ जाता है। ज़िलहज्जा में 10 हिजरी, हिजरत का 10वां साल है। ज़िलहज्जा में हज फरमाया आपने 10 ज़िलहज्जा को, और आपको पता है कि ज़िलहज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है। उसके बाद मुहर्रम आता, फिर सफ़र आता और फिर रबीउल अव्वल आता, और इसी अब जो रबीउल अव्वल आया इसी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। अच्छा, गदीर खुम के बारे में आपको पहले बता दूं क्योंकि उससे पहले हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह को 2 दफ़ा यमन भेजा था। दूसरी दफ़ा जो आपको यमन भेजा गया था वो 10 हिजरी ही था। एक दफ़ा तो फ़तह मक्का के बाद भेजा था, दूसरी दफ़ा जो यमन भेजा था तो सन 10 हिजरी था। 300 सवार हज़रत अली के साथ भेजे थे। 300 मुजाहिदीन सहाबा का दस्ता जो है उसका अमीर बना के सैयदना अली करमल्लाहु वजह को भेजा गया था। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से ख़ुद परचम बांधा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर अपने हाथ से दस्तार मुबारक पगड़ी बांधी और उनको रवाना करने से पहले कुछ वसीयतें फरमाई। आपने फरमाया कि देखो अली, अब अपनी मंजिल की तरफ आप रवाना हो जाएं, दाएं बाएं रास्ते में इधर उधर इल्तिफात न करें। तो अली ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इस सफ़र में मेरा तर्ज अमल कैसा हो, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपने फरमाया कि जिस इलाके में आप पहुँचे तो जब तक वो लोग जंग शुरू ना कर दें तो आप जंग शुरू ना करें, हमले में पहल ना करें। अगर वो हमला कर दें उस वक़्त तक जवाबी कार्रवाई पूरे ज़ोर व शोर के साथ न करें जब तक आपके लश्कर का कोई मुजाहिद शहीद ना हो जाए। अगर वो आपके किसी मुजाहिद को शहीद कर दें फिर भी सब्र व तहम्मुल से काम लें और उनमें ऐलान करें, उनसे, उन लोगों से लड़ने वालों में एक ऐलान पहले करें और उनसे पूछें अपने हमले से पहले कि ए कौम, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर तैयार हो? अगर वो कहें कि हाँ हम तैयार हैं तो फिर उनसे पूछें कि क्या तुम नमाज पढ़ने पर तैयार हो? अगर वो कहें कि हाँ हम नमाज पढ़ने पर भी तैयार हैं तो फिर उनसे पूछो कि क्या तुम अपने अम्वाल की ज़कात देने पर तैयार हो, कि तुम्हारे सदक़ात तुम्हारे मालदारों से लिए जाए, ज़कात ली जाए और तुम्हारे ही फ़कीरों के ऊपर ख़र्च की जाए, तुम इसके लिए तैयार हो? तो अगर वो ये भी तस्लीम कर लें तो फिर उनसे किसी किस्म का कोई तारुज़ ना करें, यानी उनसे किसी किस्म की, उन पर हमला ना करें, ना किसी और चीज़ का मुतालबा ना करें। और ए अली, आखिरी बात इसके इरशाद फरमाई कि तेरे हाथ पर किसी एक शख्स को हिदायत मिल जाए, ये ज़मीन व आसमान की उन तमाम चीज़ों से अफजल है जिसके ऊपर सूरज तुलू होता है। उससे अफजल है अगर एक शख्स को तेरी वजह से हिदायत मिल जाए। मकसद ये है कि हम कोई माल गनीमत के हुसूल के लिए लड़ते नहीं हैं। हमारी दिलचस्पी लोगों की हिदायत के साथ, अगर उनको हिदायत मिलती है तो लड़ाई और गनीमत की वजह से कोई जंग नहीं की जाएगी। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह तशरीफ़ ले गए, मुकाबला हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक आपने काम किया और उन लोगों के साथ बहुत जल्दी अल्लाह जल्ल शानहू ने फ़तह अता फरमा दी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
آہستہ ہو گیا بہت زیادہ. تو اس پر انہوں نے جو غنیمت کا مال تھا وہ حضرت علی نے اکٹھا کیا. ایک خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو. قرآن میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ کہ خمس 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے اور وہ رسول اللہ کے حوالے کیا جاتا تھا جو بیت المال میں جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر تصرف کا اختیار ہوتا تھا. باقی مال غنیمت تقسیم ہو جاتا تھا مجاہدین کے درمیان. تو علی نے جب خمس نکالا تو کچھ لوگ بعض لوگ احکامات میں نئے بھی آئے ہوتے ہیں تو انہوں نے اس خمس میں سے مطالبہ کیا کہ اس میں سے بھی غنیمت تقسیم کریں. آپ نے فرمایا اس میں سے غنیمت تقسیم نہیں ہوگی, یہ خمس ہے اور خمس جو ہے وہ للہ وللرسول ہے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ یہ ادھر ہی جائے گا. تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے بعد یہ میں نے سرچ کیا 10 ہجری ہے, ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے حج کے لیے, حجۃ الوداع کے لیے. حضرت علی یمن میں تھے, آپ یمن سے ان لوگوں کو لے کر روانہ ہو گئے حج کے لیے کہ پتہ چلا کہ حضور کا حج ہے تو یہ غنیمت کا مال اور وہ خمس بھی ساتھ ہے اور باقی جو مجاہدین میں تقسیم کرنا ہے وہ تقسیم کر دیا. مکہ کی طرف روانہ ہو گئے حج کے لیے. مکہ کے قریب پہنچ کر حضرت علی نے حضرت ابو رافع کو اپنا نگران بنایا لشکر کے اوپر اور خود تیزی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور وہ خمس کا جو وہ چادریں تھیں, خمس میں زیادہ تر وہ مال جو تھا جو غنیمت میں آیا تھا وہ یمن کا کپڑا تھا. جب یہ لوگ حضرت علی تو آگے آ گئے, جب یہ لوگ داخل ہونے لگے مکہ میں, احرام باندھنا تھا, میقات سے گزرنا تھا. یلملم وہ جگہ ہے جہاں سے یمن سے آنے والے احرام باندھتے. تو ان لوگوں نے, حضرت علی تو نہیں تھے, تو حضرت ابو رافع جن کے پاس جو انچارج تھے ان سے کہا کہ اس کپڑوں میں سے ہمیں کپڑے دے دیں تاکہ ہم احرام باندھ لیں, نئی چادریں باندھ لیں, کپڑے تو ہیں. لوگوں نے دباؤ تھوڑا پریشر ڈالا تو ابو رافع نے اس خمس کے کپڑوں میں سے لوگوں کو بانٹ دیا کہ وہ احرام باندھ لیں. جب یہ لوگ آگے آئے تو حضرت علی, جب یہ لوگ داخل ہونے لگے مکہ کے قریب تو حضرت علی تو پہلے پہنچ گئے تھے, وہ اپنے ساتھیوں کے استقبال کے لیے گئے کہ میرا لشکر آ رہا ہے واپس جو یمن سے اکٹھے چلے. تو دیکھا تو ان پر نئے کپڑے نظر آ رہے تھے ساروں کے اوپر. علی نے پوچھا نئی چادریں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ خمس جو آپ چھوڑ گئے تھے ان لوگوں نے اصرار کیا تو وہ ہم نے بانٹ دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے غصہ ہوئے, کہا سب سے کہا کہ اتاریں اپنی چادریں. تو اور انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں دی؟ ابو رافع سے کہا یہ تو خمس تھا, اس میں سے کیوں دی چادریں؟ تو بہرحال حضرت علی نے وہ, اب دیکھیں لوگوں نے گویا کہ احرام کی چادریں باندھی ہوں لیکن علی کا تقوی اور دیانت تھی. آپ نے کہا اتاریں ساری چادریں, اتروا دی تو لوگ ناراض ہوئے, ظاہر بات ہے آخر پہلے ان کی وجہ سے دی گئی تھی. تو وہ لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی کی شکایتوں کے انبار لگا دیے کہ ہمارے ساتھ سختی کی, ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ یہ کیا. تو جب حج ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس جا رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف, تو ایک جگہ ہے جس کا نام غدیر خم ہے, اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ایک مشہور گاؤں آتا ہے جحفہ, یہ اس سے 2 میل کے فاصلے پر. تو جب اس جگہ غدیر خم پر جا کر اس چشمے پر لشکر اسلام ٹھہرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل کے اوپر ایک تقریر فرمائی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی رنجش ہے. علماء کہتے ہیں کہ اصل میں یہ غدیر خم ایک ایسی جگہ تھی کہ یہاں سے یہ ایک ایسا سمجھے کہ چوک تھا کہ جن لوگوں نے مختلف جگہوں سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کیا تھا, واپسی پر اس جگہ سے ان کے قبائل نے رستے الگ الگ کرنے تھے. یہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے مختلف رستے ادھر ادھر جا رہے تھے اور یہاں سے لوگوں نے الگ ہونا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اپنے دلوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کوئی رنجش لے کر یہاں سے جائیں. اس لیے آپ نے اس موقع کے اوپر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے فضائل, جس میں سے ایک یہ تھا کہ جو صحابی اس کو روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب حضور نے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی تو اعلان ہوتا تھا کہ الصلاۃ جامعہ,
کہ اکٹھے ہو جاؤ، ہر بندہ بھاگتا ہوا آتا تھا۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا تو آپ نے لوگ جمع ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور اس کی 18 تاریخ تھی، 18 ذی الحجہ، وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے، اتوار کا دن تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کمالات، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کے فضائل، وہ سب کچھ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر وہ جملہ بھی مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مجھ سے محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے اور علی کے لیے اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر کوئی بغض رکھے، کوئی عداوت رکھے، یہ ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ حضرت بریدہ اسلمی مشہور صحابی ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو ہجرت کے وقت جب آپ جا رہے تھے تو 70 لوگوں کو لے کر آئے تھے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، پھر ادھر ہی مسلمان ہوئے تھے آپ کے سامنے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شکایت ہوئی تھی۔ تو جب میں حضور کے پاس حاضر ہوا تو میں نے حضور سے حضرت علی کی شکایت کی، یمن کے اندر میں نے جو معاملہ دیکھا تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے علی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بریدہ، کیا میں الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ تو میں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، آپ بالکل مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ پھر یاد رکھو کہ جس کو میں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوں تو پھر اس کو علی بھی اس کی جان سے زیادہ پیارا ہوں۔ یعنی جس کا میں دوست ہوں گا، جس کا میں ولی ہوں گا، تو علی بھی اس کا ولی ہوگا اور علی بھی اس کا دوست ہوگا۔ اس روایت سے بعض لوگوں نے یہ غلط مطلب سمجھا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حضرت علی کی کسی جانشینی کا اپنے بعد اعلان کیا، خلافت کا اعلان کیا۔ حالانکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے کس کا پس منظر ہے، اسی لیے آپ کو پورا پس منظر بیان کیا کہ اس کے پیچھے بات کیا تھی۔ اور کہیں پر بھی کسی موقع کے اوپر بھی اہل بیت نے، خود خانوادہ رسالت کے لوگوں نے کبھی بھی اس روایت سے حضرت علی کی خلافت کے لیے استدلال نہیں کیا۔ یہ سینکڑوں سالوں کے بعد لوگوں نے کرنا شروع کیا، انہوں نے خود کبھی بھی نہیں کیا۔ پوچھا گیا باقاعدہ اہل بیت سے کہ جی کیا اس سے آپ اس روایت سے کیا یہ پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اور اس کے ساتھ جو اس کی باقی تفصیل ہے، من کنت مولاہ فإن علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جو علی کو دوست بنائے تو اس کو بھی اپنا دوست بنا، اور جو علی سے دشمنی رکھے اللہ تو بھی اس سے عداوت فرما۔ تو یہ اس پر روایتیں تھیں۔ دیکھیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ وفات سے پہلے کہ آپ حضور سے کہہ دیں کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ یہ روایت موجود ہے ساری کتابوں کے اندر۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے تو حضرت علی کے بھی چچا تھے، تو کہا کہ حضور سے کہیں کہ آپ اپنے جانشین کا اعلان فرما دیں۔ اگر یہ اس کے بعد کی بات ہے، یہ وفات کے دنوں کی بات ہے، وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے، اس بات کے 1.5-2-2.5 مہینے بعد کی بات ہے۔ اگر یہ روایت صحابہ اس کو جانشینی کے الفاظ سمجھتے تو حضرت عباس علی سے کیوں کہتے کہ آپ حضور سے کہہ دیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں کہتا، میں یہ بات ان سے نہیں کرتا، اور نہ میں مطالبہ بھی نہیں کرتا اپنی جانشینی کا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں نے یہ مطالبہ کیا حضور سے اور حضور نے انکار فرما دیا تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے رستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ حضور کا ایک دفعہ انکار آ گیا تو اس کے بعد پھر اہل بیت کبھی بھی خلافت کے لیے اپنے خلافت کے وہ نہیں ہو سکیں گے، مستحق نہیں ہو سکیں گے۔ یہ مکالمہ جو حدیثی کتابوں میں، تمام معتبر کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے، حضرت علی اور عباس کے درمیان آپ کی وفات مرض وفات کے اندر ہوا ہے، اور یہ غدیر خم کے واقعے کے بہت بعد میں، کئی 1-1.5 مہینے کے بعد کم سے کم
یہ مکالمہ ہوا. تو اس لیے غدیر خم سے یہ استدلال کرنا کہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جانشینی کی وصیت فرمائی ہے، یہ درست نہیں ہے. جانشینی کی وصیت کے جو اشارے تھے وہ بھی مرض الوفات کے دوران آپ نے بڑے واضح ارشاد فرمائے، وہ ابھی آگے آ جائیں گے. اس کے بعد آپ ذی الحجہ کی، جب آپ مدینہ تک تشریف لائے تو یہ ذی الحجہ کی 25 تاریخ تھی. 25 تاریخ ذی الحجہ کی، وہی 10 ہجری ہے، یعنی آخری 4 دن ہیں اگر 29 کا مہینہ ہے، اور آخری 5 دن ہے اگر 30 کا مہینہ ہے ذی الحجہ کا. 10 ہجری ختم ہو رہا ہے اور 11 ہجری شروع ہو رہا ہے. تو محرم اور صفر یہ 2 مہینے پھر آپ نے مدینہ شریف میں گزارے. 11 ذی الحجہ شروع ہو گئی. آپ کے جو آثار ہیں دنیا سے رخصت ہونے کے، اس میں جو چیز نظر آتی ہے ایک تو یہ کہ آپ احد تشریف لے گئے، جہاں پر شہدائے احد مدفون تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو اپنے تمام رفقاء کا بہت ہی دکھ تھا، لیکن احد ایسی ایک چیز تھی جس نے آپ کے دل کو بڑا زخمی کیا تھا. شہدائے احد کو بہت یاد کیا کرتے تھے. وصیت بھی فرمائی ہے کہ جو لوگ مدینہ شریف جائیں تو احد کے شہداء کے پاس بھی حاضری دیا کریں، جایا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں. تو آپ احد تشریف لے گئے اور بہت دیر تک آپ اس گنج شہیدہ میں، شہیدوں کی اس جگہ کے اندر آپ دعائیں فرماتے رہے ان کے لیے. اور یہ بھی فرمایا وہاں پر یہ الفاظ تھے کہ انتم السابقون، اے احد والو تم پہلے جانے والے ہو، وَنَحْنُ بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَاحِقُونَ، اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی ادھر ہی آ رہے ہیں جہاں پر تم. پھر آپ جب احد سے واپس آئے تو مسجد نبوی تشریف لائے. اب یہ رخصتی کے جس کو کہنا چاہیے کہ آثار. آپ تشریف لائے واپس اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی کے، اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ انی بین ایدیکم فرط وانا علیکم شہید، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں. صحابہ سے کہا تم سے آگے جانے والا، فرط کہتے ہیں جو آگے پہلے چلا جاتا ہے. تم سے آگے جانے والا ہوں، وانا علیکم شہید، اور میں تمہارے اوپر اللہ کے دربار میں گواہیاں دوں گا، تمہاری گواہی دوں گا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ گواہی ایمان کی ہوگی، یہ گواہی رفاقت کی ہوگی، یہ گواہی وفا کی ہوگی. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْض، اور میری اور تمہاری ملاقات اب حوض کوثر پر ہوگی. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِي هَذَا، اور کہا کہ میں یہاں بیٹھا، اس ممبر پہ بیٹھا ہوا، اس جگہ بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قد اعطیت مفاتح خزائن الارض، اور اللہ جل شانہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی. اور وہ اس کا اظہار پھر عمر فاروق اور عثمان غنی اور سیدنا امیر معاویہ کے دور کے اندر خوب ہو گیا. پورے خزانے زمین نے اگل کے صحابہ کے قدموں میں ڈال دی. اسی کی طرف اشارہ کیا کہ خزانوں کی کنجیاں زمین کی دے دی گئی ہیں. وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کا اندیشہ نہیں ہے. تمہاری توحید پکی ہے، شرک میں تم مبتلا نہیں ہوگے. ولیکن میں تمہارے بارے میں کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ اخشیٰ علیکم الدنیا، میں تم سے دنیا کے بارے میں ڈرتا ہوں. ان تنافسوا فیہا، کہ تم کہیں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا داری کے مقابلے نہ شروع کر دو، دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تم لوگ کہیں کوشش نہ شروع کر دو. پھر کیا ہوگا؟ فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پھر تم بھی ویسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پچھلے ہلاک ہوئے تھے. اسی دنیا داری کے مقابلوں میں جس طرح پچھلے ہلاک ہوئے تھے پھر تم بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے. یہ آپ نے اس خطبے کے الفاظ اس میں سے جو آپ نے ارشاد فرمایا. تو پھر حضور کے غلام تھے، ابو مویہبہ نام تھا ان کا. اس ابو مویہبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مجھے آدھی رات کے وقت حضور نے یاد کیا. اس کے بعد میں حاضر خدمت ہوا تو حضور نے فرمایا کہ مویہبہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جاؤں اور جا کے بقی والوں کے لیے دعا کروں، بقی میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے دعا کروں، ان کے لیے مغفرت طلب کروں. تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم گئے، رات کو گئے ہم بقی میں، اور وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور آپ نے وہاں پر دعا کی. پھر
کہتے ہیں میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہا کہ موہبہ، مجھے اللہ پاک نے دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں پیش کی اور اختیار دیا کہ طویل عافیت والی، سہولت والی، راحت والی، خزانوں کے ساتھ والی زندگی آپ اختیار کیجیے اور اس کے بعد جنت آپ کو ملے، یا آپ ابھی اللہ سے ملنا چاہیں گے۔ دو اختیار، ایک یہ کہ آپ کو ابھی تک تو حضور کی زندگی آپ نے دیکھا نا، مالی اعتبار سے ایک تنگی کی زندگی تھی، کیونکہ جو کچھ آتا تھا خرچ ہو جاتا، تو کہا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ایک زمین کے تمام خزانے آپ کے ہاتھ میں ہوں، لمبی طویل زندگی آپ کو دی جائے اور اس کے بعد آپ جنت میں تشریف لائیں، یہ آپ کو پسند ہے یا ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف تشریف آوری پسند کریں گے؟ تو کہا موہبہ میں نے ابھی اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا۔ تو میں نے لقد اخترت، الفاظ یہ ہیں لا واللہ یا ابا، تو کہا کہ موہبہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا، تو موہبہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ طویل زندگی کے بعد جنت پسند فرما لیتے۔ ظاہر صحابہ چاہتے تھے حضور ہمارے درمیان رہے، غلام تھے، کہ کہا کہ رسول اللہ طویل زندگی اس کے بعد جنت والا جو اختیار تھا وہ استعمال فرماتے، تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا لا واللہ یا ابا موہبہ لقد اخترت لقاء ربی والجنہ، میں نے اللہ کی ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا، فوری ملاقات اور جنت کو۔ تو بقیع سے واپس تشریف لائے۔ اب یہ سفر کی 29ویں تاریخ ہے، میں آپ کو تاریخ وار بتا رہا ہوں ساری تفصیل۔ سفر 11 ہجری شروع ہو گیا، محرم کا مہینہ گزر گیا، سفر کی 29ویں، یعنی گویا کہ سفر کا آخری دن ہے، آگے ربیع الاول شروع ہو رہا ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے لیے بقیع شریف تشریف لے گئے، جنت البقیع۔ اس جنازے سے یہ جو 29 سفر کو ہے، گویا کہ وفات مبارک سے 13 دن پہلے کی بات، 13 دن، 12 ربیع الاول کی وفات ہے نا، 13 دن پہلے کی بات۔ اور اگر 30 کا ہوا وہ مہینہ فرض کیجئے تو پھر 14 دن پہلے کی بات، کہ آپ جب اس سے بقیع سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور اس درد کی وجہ سے بخار ہوا اور بڑا تیز بخار ہوا۔ تو گھر آئے تو عجیب اتفاق تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائے تو ان کے سر میں بھی درد تھا، تو وہ حضرت عائشہ نے سر باندھا ہوا تھا، اور جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے اور عورتوں کو وا رأسہ، ہائے میرا سر، تو حضرت عائشہ کا یہ جملہ حضور نے سنا کہ عائشہ نے سر باندھا ہوا اور کہہ رہی ہیں وا رأسہ، ہائے میرا سر، تو حضور نے فرمایا کہ بل انا واللہ یا عائشہ وا رأسہ، عائشہ بلکہ میں یہ کہوں کہ ہائے میرا سر، یعنی مجھے بہت سخت سر میں درد ہے۔ خیر دن تھا، وہاں سے آپ چلے گئے، تشریف لے گئے، اس سر درد کی حالت میں باری تھی وہ رات حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی۔ یہ وہ ام المؤمنین ہے جو سب سے آخر میں آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ عمرۃ القضاء سے واپسی کے اوپر ان سے نکاح ہوا تھا۔ عمرۃ القضاء جب کیا نا صلح حدیبیہ کے اگلے سال، تو پھر اسی موقع پر ان کا ولیمہ بھی ہوا تھا، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کی باری تھی۔ تو وہاں تشریف لے گئے، اور اس حالت میں بھی، یعنی یہ مرض الوفات شروع ہو گیا، وفات مبارک کو زیادہ سے زیادہ 14 دن باقی، لیکن آپ وہی اپنی ترتیب کے مطابق امہات المؤمنین کے حجروں میں ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں۔ جس حجرے میں تشریف لے کر جاتے ایک دفعہ پوچھا کہ عائشہ کی باری کب ہے؟ اگلے حجرے میں گئے تو انہوں نے کہا جی لوگ بیویوں نے حساب لگا کر بتا دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر کب آتا ہے۔ اگلے حجرے میں تشریف لے کے تو پھر پوچھ لیا کہ عائشہ کی باری کدھر ہے، کب ہے؟ تو ساری بیویوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس بیماری میں آپ کا سکون اور آپ کا آرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ تو سب نے کہا کہ ہم اپنی باریوں سے دستبردار ہوتی ہیں، حضور کو حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچا دیا۔ تو آپ نے کمزوری تھی، اپنے بھتیجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے، اور دوسری طرف فضل ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے، اب وہ بھی آپ کے چچا زاد بھائی ہو گئے، ان کو آپ، اور حضرت علی وہ بھی آپ کے بھتیجے نہیں چچا زاد بھائی ہیں، تو دو چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، ایک طرف ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی کرم اللہ وجہ، اور دوسری طرف حضرت عباس کے بیٹے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کے سہارے سے
آپ قدم مبارک بالکل گھسیٹتے ہوئے، جیسے نقاہت کی وجہ سے آدمی کمزوری ہو جاتی ہے، آپ آئے، حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے آئے، اور یہ پیشن گوئی تھی آپ کی. آپ نے فرمایا تھا کہ نبی دو باتیں ہوتی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے، پہلے بتایا تھا، اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. تو در حقیقت یہ تو یہ اس جگہ نے آپ کا مدفن بننا تھا، آپ نے یہیں پر آپ کی قبر مبارک بننی تھی، تو اس کے لیے اللہ پاک نے وہاں پہنچایا. اور پھر جو آخری ایک ہفتہ ہے، تقریباً ایک ہفتہ تو آپ تقریباً اس بیماری کے عالم میں، یعنی 2 ہفتے ہیں بیماری کے، اس میں سے ایک ہفتہ تو ازواج مطہرات کے حجروں میں رہے، آخری ہفتہ عائشہ کے پاس آ گئے. اس ہفتے کی پھر ساری احادیث اور مرویات جو ہیں وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی، اس لیے کہ 24 گھنٹے کی تیماردار وہ تھی، باقی حضرات بھی آتے اور جاتے رہتے تھے. یہاں اگر آپ نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو خیبر میں مجھے دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا غزوہ خیبر میں نے بتایا تھا کہ یہودی عورت نے زہر دیا تھا، اس میں ملا کر بکری کے گوشت، بکری روسٹ کر کے لائی تھی اور اس کے اندر زہر دیا تھا. پھر آپ نے ایک دفعہ پھر سب مسلمانوں کو جمع کیا، اور اس موقع پر جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو آپ کی الفاظ ہیں، وہ میں آپ کو پھر دوبارہ بتاؤں گا کہ یہ آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص الفاظ ہیں جو اس موقع پر کیا. اچھا، اسی میں ایک چیز اور یاد رہے آپ کو کہ اس وفات سے چند دن پہلے آپ نے لشکر تیار کیا جس کو جیش اسامہ کہتے ہیں، لشکر اسامہ کہتے ہیں. یہ اسامہ ابن زید جو صاحبزادے ہیں زید ابن حارثہ کے، زید ابن حارثہ آپ کے وہ منہ بولے بیٹے تھے، ان کی شہادت ہو گئی تھی چونکہ غزوہ موتا میں. تو وہ جس کے اندر یک کے بعد دیگرے 3 حضرات شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ بھی ہوئے اور جعفر طیار بھی ہوئے اور زید ابن حارثہ بھی ہوئے. تو یہ 17 سال کے ہیں یا 16 سال کے ہیں یا 18 سال کے ہیں زید ابن حارثہ، یہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی لشکر بنایا گیا. اس لشکر میں تقریباً تمام عشرہ مبشرہ ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، خالد ابن ولید بھی ہیں، ابوبکر صدیق بھی ہیں، یہ سارے حضرات اس لشکر میں ہیں. اور اس لشکر کا امیر بنایا حضرت اسامہ ابن زید کو، جن کی عمر اس وقت 17 سال ہے. یہ صحابہ کی تربیت تھی اور یہ صحابہ کا نظام تھا کہ وہاں یہ سینیارٹی کی بنیاد کے اوپر کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا تھا. خالد ابن ولید اس موتا سے، خالد ابن ولید ہی کو اسی موقع پر سیف اللہ کا لقب ملا تھا، اور وہ اس موقع کے اوپر مسلمانوں کو انتہائی کامیابی سے لے کر آنے میں کامیاب ہوئے تھے. خالد نے نہیں محسوس کیا اس بات کو کہ میں پچھلے مارکے میں اتنی بڑی داد شجاعت دے چکا ہوں اور اب ایک 17 سال کے بچے کو ہمارے اوپر امیر بنا دیا گیا. صحابہ کے قلوب اس قسم کی حب جاہ سے، اس قسم کی دنیا داری سے، اس قسم کے منصب اور عہدے کی لالچ اور خواہش سے بالکل پاک ہو چکے. آج آپ لوگ اس کا تصور کر سکتے؟ آپ لوگ جانتے ہیں ہیرارکی کیسے فالو کی جاتی اور کیسے عہدوں کے اندر ایک گریڈ کا فرق پڑ جائے، ایک عہدے کا فرق پڑ جائے تو کیسے زمین و آسمان اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اور ایک آدمی کس قدر وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ مجھ سے جونیئر شخص کے نیچے لگا دیا گیا یا اس کے لیکن یہ وہ موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو. یہ لشکر مدینہ سے آپ نے روانہ بھی فرما دیا تھا، لیکن یہ جرف ابھی مدینہ سے تھوڑا باہر ہی پہنچا تھا کہ ادھر آپ کی بیماری شروع ہو گئی. اس پر وہ رک گیا لشکر، وہیں پر مدینہ سے تھوڑا باہر پڑاؤ ڈالا تھا، اور رکا اس خیال سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحت کی خبریں مل جائیں تو پھر اطمینان سے جائیں گے. اس خیال سے انہوں نے تھوڑا سا قیام کیا. یہ وہ لشکر تھا جس کو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ فرمایا. اچھا جی، وفات سے 5 دن پہلے کی طرف اگر آپ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بدھ کا دن ہے یا منگل کا دن ہے، 5 دن پہلے تو غشی طاری ہو گئی بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخار کی شدت ہے، مرض الوفات ہے. تو آپ نے مدینہ منورہ کے کچھ کنوؤں کے بارے میں فرمایا کہ ان کنوؤں کا پانی جمع کر کے لاؤ اور مجھ پر انڈیل دو تاکہ مجھے سکون ہو. تو وہ پانی کے 7 مشکیزیں بھر کے لائے گئے مدینہ کے مختلف کنوؤں سے، 7 مختلف کنوؤں سے 7 مشکیزیں پانی کے لائے گئے اور وہ آپ کے اوپر ڈالا گیا. پھر آپ کو اس سے بہت زیادہ راحت ہوئی. جب آپ کو راحت ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں مسجد جاتا ہوں، میں نے صحابہ سے کوئی بات کرنی. تو آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، صحابہ کہتے ہیں وہ جو بخار کی وجہ سے باندھی جاتی ہے. آپ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ قریب آ گئے کہ حضور کی بات سنیں ممبر پر کیا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، خدا کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر.
اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، سجدے کرتے ہیں وہاں پر، خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر، یہودیوں پر بھی اور نصارہ پر۔ یہ امت مسلمہ کو بتایا جا رہا تھا کہ قبروں کو کبھی سجدے کی جگہ نہ بنانا، اور خاص طور پہ چونکہ نبی کی قبر عقیدت کا سب سے بڑا مرکز ہو سکتی ہے، تو دیکھیں ہمارے لوگوں کی بد نصیبی اور بدبختی، نبی کی قبر تک تو ان کی رسائی نہیں، لیکن ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا انہوں نے بالآخر۔ ولیوں کی قبروں پر آج سجدوں کے مناظر ہیں، چاہے یہ لوگ اس کو جو نام بھی دیں، اس کی شکل سجدے کی بنتی ہے، کوئی کہتا ہے ہم پاؤں چوم رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن جب اس کی شکل کوئی دیکھے، انجان آدمی دیکھے، باہر سے کھڑا ہوا ایک بندہ دیکھے، تو اس کو لگے گا کہ اس نے سجدہ کیا اس قبر کے اوپر، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کسی صورت اس کی اجازت نہیں۔ خصوصاً وفات کے وقت کی وصیتیں وہ ہیں جو آپ نے امت کو فرمایا تھا، اس سے جن چیزوں سے منع کیا، یہ سب سے یہ جہالت ہے، اور یہ ان مذہبی پیشواؤں کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کے ذمے ہے، اور انہی کی سب سے بڑی پکڑ ہوگی جو لوگوں کو منع نہیں کرتے اس چیز سے۔ عام جاہل عوام سمجھتی نہیں ہے، اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں پر آنے والے ان پڑھوں کو اور جاہلوں کو اس چیز سے منع کریں کہ اور یہ بالکل حرام ہے، شریعت محمدی علی صاحبہا الف الف سلام، اس میں اس چیز سے کوئی گنجائش نہیں۔ یہ آپ نے اور بھی اس میں فرمایا کہ کچھ نصیحت اس پر فرمائی۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے، اور پھر حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور ساتھ روایت فرماتے ہیں، امام بخاری نے بھی لکھا ہے اس کو، کہ جب یہ بات آپ نے کی تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ سب لوگ بیٹھ گئے، یہ بات آپ نے ان کو نصیحت فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایھا الناس، سارے صحابہ موجود ہیں جو وقت، میں نے اگر کسی کی پیٹھ پر کوئی درہ مارا ہو زندگی میں تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے، اور اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو تو میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، میری آبرو حاضر ہے، یعنی میں اس کے سامنے حاضر ہوں کہ وہ جو میں نے اس کو ایسا کوئی ناجائز برا بھلا کہا ہو تو وہ اس کا انتقام لے لے، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہو تو میرا مال حاضر ہے، آج مجھ سے میرا مال لے لو، اپنا حق لے لو، اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ آج میں یہ اعلانات کر رہا ہوں تو کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے گا کہ آپ نے مجھے مارا تھا، یا آپ نے مجھے برا بھلا کہا تھا، یا آپ نے میرا پیسہ دینا ہے، اس پر میں ناراض ہو جاؤں گا، تو یاد رکھنا کہ یہ میری شان نہیں ہے، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ میں یعنی آج یہ مطلب یہ تھا کہ میں کوئی رسمی اعلان نہیں کر رہا کہ تم سب لوگ اس پہ توبہ 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 کرو، نہیں، واقعی جس کا جو حق ہے مجھ سے، جانی ہے یا مالی، وہ اپنا حق مجھ سے وصول کر لے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے 3 درہم آپ کے ذمے، 3 درہم آپ نے میرے دینے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس دعوے کو جھٹلاؤں گا نہیں، دعوے کا انکار نہیں کرتا، نہ میں تم پر اس سے قسم لوں گا، نہ میں تم پر اس سے گواہ طلب کرتا ہوں، بس اتنا پوچھتا ہوں کہ اتنا بتا دو کہ کس موقع پر لیے تھے، یاداشت کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ ایک فقیر جا رہا تھا، آپ کی جیب میں کچھ نہیں تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہاری جیب میں ہے، میں نے کہا ہاں ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ 3 درہم اس کو دے دو، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ وہ 3 درہم آپ نے میرے دینے، تو آپ نے فضل ابن عباس کو چچا کے بیٹے سے کہا کہ 3 درہم دے دو اس کو، بار بار کہا۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر کسی نے، اب جب یہ اعلان کرتے رہے کہ میرا کوئی حق ہے، کسی نے لینا ہے تو لے لے، پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر کسی نے مال غنیمت کے مال میں تقسیم سے پہلے کوئی چیز اٹھائی ہو تو مال جا کر بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا کسی نے بھی کوئی غنیمت میں سے مال اٹھایا ہو تقسیم ہونے سے پہلے، وہ بیت المال کا حق ہے، لوٹا دو بیت المال کو وہ مال۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ذمہ بیت المال کے 3 درہم۔ آپ نے فرمایا کیسے ہوئے تمہارے ذمہ؟ کہا کہ میں اتنا بھوک کی حالت میں تھا اور اس قدر میری مفلس اور تنگ دست تھا، تو یا رسول اللہ میں نے تقسیم سے پہلے 3 درہم اٹھائے تھے۔ آپ نے حضرت فضل ابن عباس، وہی جو ساتھ کھڑے تھے، ان سے کہا کہ اس کے 3 درہم بیت المال میں داخل کر دو، اپنی طرف سے داخل فرما دی، کہ یہ بھی اس کے داخل کر دو۔ یہ امانت کی اور اپنے مالی معاملات کو صاف رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے اندر یہ ایک طرح کا ایک عملی مظاہرہ تھا، اپنے مالی معاملات کو درست رکھنے کی۔ آج ہمارے اندر مالی معاملات کی گڑبڑ اور مالی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیں قرضے لے کر ہم واپس نہیں کرتے، پیسے لوگوں کے ہمارے ذمے ہوتے ہیں،
لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہوتے ہیں، مالی حقوق ہمارے ذمے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے اس کے دل کی اتھا گہرائیوں کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، مروت میں بھی جائز نہیں ہے. یہ غلط فہمی بھی اپنے ذہن سے نکال دیں، بہت بڑی، جو ہمیں عام طور پر ہے. ہم لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے، بہنوں سے معاف کس طرح کراتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں ہاں بھائی ابا تو فوت ہو گئے، بولو تمہیں میراث چاہیے؟ تو بہنیں کہتی ہیں بس بھائی نہیں چاہیے. اس سے معاف نہیں ہوتی میراث، کہ ان کو مروت کے اندر لا کر اور ان کو ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر کے جہاں پر ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی اگر ہم نے میراث کا مطالبہ کیا تو بھائی ناراض ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ میکا ہی بند ہو جائے ہمارے اوپر. اس وجہ سے اس مجبوری کے عالم میں بہنوں سے میراث معاف کرائی جاتی ہے. یہ معاف کرانا اسی طرح حرام ہے جیسے ان سے چھین کر لینا حرام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ میراث کسی نے پہلے دے دو، حوالے کریں. ان کے طریقہ بتایا علماء نے کہ جو بہنیں معاف کرنا چاہتی ہیں، معاف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. آپ بہنوں کے حوالے کریں میراث، اور وہ 1 سال اس کو استعمال کریں، مالکانہ تصرف کے ساتھ استعمال کریں. پھر اگر ان کو بھائی کی محبت جوش مارے تو پھر بھائی کو ہدیہ کر دیں. اس کی اجازت ہے شریعت، اس میں حرج نہیں ہے. بہن دے سکتی ہے بھائی کو، لیکن اس طریقے کے ساتھ نہیں جس طرح ہم لوگ معاف کراتے ہیں. بیویوں سے مہر بھی اسی طریقے سے معاف کراتے ہیں کہ جہاں بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ مہر کا مطالبہ کیا تو ازدواجی تعلقات خراب ہو جائیں گے، اس بنیاد پر وہ بیچاری کہتی ہے جاؤ معاف. اس سے معافیاں نہیں ہوتی. اپنے پارٹنر سے بھی بعض اوقات چیزیں ایسی معاف کراتے ہیں. لوگوں کی چیزیں استعمال کرنے کے بعد ان کو اطلاع دیتے ہیں بھائی تمہاری فلانی چیز ہم نے استعمال کی تھی، معاف کر دینا. وہ سوچتا ہے کہ اب کون سا، اگر میں کہوں نہیں بھی معاف کرتا تو اس نے کون سا مجھے واپس کر دینی ہے. وہ کہتا ہے چلو میں نے معاف کیا. اس سے معاف نہیں ہوتا. طیب نفس کا لفظ حدیث میں آیا ہے کہ دل کی بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی مروت کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی شخص آپ کو اپنا مال بطور ہدیہ دیتا ہے، بطور تحفہ اور ہبہ دیتا ہے، وہ تو آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے انسان کا مال کسی انسان کے لیے اس کی ایک پائی بھی جو ہے وہ حرام ہے اور جہنم میں لے کر جانے والی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی معاملہ نہیں ہے. اپنے ذمے مالی حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھیں. زندگی کے کسی مرحلے کے اوپر کسی سے پیسے لیے ہوں، کسی کا قرضہ لیا ہو، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہو، کسی کا کوئی مالی حق آپ کے اوپر باقی ہو. اور یہاں وہ دوسرا حق بھی دوسرا حضور نے ساتھ بتایا کہ اگر میں نے اپنے بارے میں فرمایا پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہ اگر میں نے کسی کو گالی دی ہو تو میری آبرو حاضر ہے، میری عزت یہاں حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے. کسی کو میں نے مارا ہو، کسی کو میں نے کوئی جسمانی تکلیف پہنچائی ہو تو میں خود یہاں پر حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لے. آپ سوچیں کہ سید الانبیاء ہوں، اللہ جل شانہ کے بعد کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان ہوں، وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس فکر کے اندر ہو کہ کہیں کسی کا حق میرے اوپر رہ نہ جائے، تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا. ہمارے ذمے خدا جانے کیا کیا چیزیں باقی ہوں گی، کتنے لوگوں کی باقی ہوں گی. اس لیے یہ جو آپ کا خطبہ تھا یہ خاص اس چیز کی طرف اپنی امت کو اشارہ تھا. اس میں یاد رکھیے گا کہ جہاں ہم لوگ ملازمتوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، سرکاری ملازمتوں میں، پرائیویٹ ملازمتوں میں ہمارے پاس لوگوں کے مال آتے ہیں. جن کمپنیوں میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان کمپنیوں کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. اس صورت میں کسی بھی ایسی چیز کو جو آپ کے حوالے کی گئی ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اس کو اپنے مقصد کے علاوہ اجازت کے بغیر کسی اور مقصد میں استعمال کرنا وہ بھی حرام ہے اور امانت کے خلاف. اگر کسی نے گاڑی دی ہے کسی کو اور پابندی لگائی ہے کہ گاڑی صرف سرکاری مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کو پھر ذاتی مقاصد کے اندر استعمال کرنا ناجائز، الا یہ کہ اجازت ہو دینے والوں کی طرف سے. اسی طرح دفتروں کی اسٹیشنری ہے اور باقی چیزیں ہیں، اگر وہ اس پر پابندی ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے اس کے بارے میں طے ہو جائے، اصول اور قانون بن جائے، چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہو یا وہ سرکاری ادارہ ہو، تو اس مال کو، ان چیزوں کو، ان کی املاک اور ان کے ایسٹس کو ان کی اجازت کے بغیر اپنے ذاتی یا کسی اور شخص کے مصرف کے اندر اس کو لانا، یہ بھی امانت کے خلاف ہے، یہ بھی ناجائز ہے. یہ اسی طرح خیانت ہے جیسے کسی کی چیز بغیر اجازت کسی کا مال مارنا یا کوئی اور چیز. اس معاملے میں آج ہمارے اندر اتنی کمزوری آ گئی ہے، ہم سے زیادہ مسلمان جتنا اس معاملے میں، آج آپ یقین کریں ہمارے پاس لوگ سارے دن دارالفتاؤں میں آتے ہیں، کوئی اگر 1% لوگ ایسے ہوں جو ہم نے نہیں دیکھے آج تک، لیکن اتنا امکان چھوڑنا پڑتا ہے، 99% معاملات میں لوگوں کو تجارت کے لیے جب بھی پیسے دیے، 99% معاملات میں وہ مال لوگوں کو واپس نہیں ملا. 99% معاملات
جتنے ہم لوگ سنتے ہیں کہ پیسے دیے گئے کہ جی تجارت کریں گے، لوگ لیتے ہیں، مزاربت کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں اور ناموں پر پیسے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو ان کا رأس المال کبھی واپس نہیں ملا، حالانکہ یہ تو مسنون طریقے تھے تجارت کرنے کے۔ اس میں ہمیشہ 99%، 100% کیوں نقصان ہوتا ہے لوگوں کو؟ اصل میں لوگوں کے پیسے کھانے کے سارے لوگوں نے ہیلے اور بہانے بنائے، اور یہ خیانت کے نتائج ہیں سارے کے سارے۔ اور یہ آج اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تجارتوں کی یہ شکلیں جو ہیں یہ چل بھی نہیں سکتی، اعتماد نہیں رہا کسی کے اوپر۔ پارٹنرشپس ہماری، آپ جا کے پوری مارکیٹ کا جائزہ لیں اور آپ کبھی یہ سروے کر کے یہ بتائیں کہ ہماری پارٹنرشپس میں کتنے % پارٹنرز ایسے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں کہ ایک کا دوسرے کے اوپر ایک پائی حق باقی نہیں ہوتا اور کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ پارٹنرشپ اس طرح جدا ہوئی ہے، وہ ہے نا آپس میں شراکت ہے، کہ شراکت جب ختم ہوئی تو دونوں اس پر کہتے ہیں کہ جی ہمیں بالکل ایک برابر ہم نے اپنا حق ایسے تقسیم کیا کہ ایک پائی کا دعویٰ ایک کا دوسرے پر نہیں ہے اور نہ کوئی ناراضگی ہے۔ مارکیٹ کے اندر جا کے سروے کریں کہ یہ اس طرح کی پارٹنرشپس کتنی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید 1% بڑی مشکل سے ایسی نکلیں گی۔ ہر جگہ یہ مزاربت بھی ایسی ہے ہماری اور شرکت بھی ایسی ہے۔ مشارکت اور مزاربت 2 سب سے بڑے ذریعے ہیں اسلام میں تجارت کے، جو آئے تھے یہ سب سے بڑے ذریعے، اس کے ذریعے سے تجارتی معاملات ہوں گے۔ ایک کے اندر دونوں فریق مال لگاتے ہیں اور ایک کے اندر ایک فریق مال لگاتا ہے، دوسرا فریق اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ 2 بڑی شکلیں تھیں، سب سے بڑی شکلیں یہی 2 تھیں۔ ان دونوں شکلوں میں خیانت کا یہ عالم ہے کہ آج کوئی شریف آدمی کسی کے ساتھ پارٹنر بنتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اور کوئی بھی انسان، کوئی بیوہ، کوئی یتیم تک اپنا مال، جو بیچارے تجارت نہیں کر سکتے، اپنا مال کسی کے حوالے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی مال واپس نہیں آئے گا، چند مہینے منافع دیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جی کیپٹل بھی ڈوب گیا۔ یہ اس امت کا حال ہو گیا جس کے نبی نے جاتے ہوئے آخری 5 دنوں کے اندر امت کو ممبر پہ بیٹھ کر یہ وصیت کی تھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے ان معاملات کو درست فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔